सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आप मुझसे मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर फरमाते हैं वो मेरे जिम्मे से बाहर है जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क की, एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क की, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। रोजाना फज्र की नमाज जो बिस्तरों में हम तर्क करते हैं, हमारे माथे पर कभी बल भी नहीं आता। क्रिकेट के लिए तो हमने दुकानें बंद की है, क्या कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की है? दोस्तों की शादी के लिए भी हमने दुकान बंद की है, क्या कभी हमने अल्लाह की इबादत के लिए भी दुकान बंद की है? कितना अफसोस है ना, जो नमाज जन्नत की कुंजी है, जो नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, जो नमाज मेराजुल मोमिनीन है, जो नमाज अफजलुल इबादत है, वो नमाज अगर छूट जाए इताअत मुस्तफा में, छूट जाए इताअत मुस्तफा में, तो अली की आंखों में आंसू आते हैं। मौलाए कायनात ने हुजूर को अपने जानों पे ले रखा है, मशहूर सी बात है, मैं उसकी तकरार नहीं करना चाहता। मौलाए कायनात ने अपने जानों पे हुजूर का सर रखे हुए हैं, उसी हालत में असर छूट गई। बोलो उसके सदमे से मौला अली रोए कि नहीं रोए? इताअते नबी में नमाज गई तो अली की आंखों में आंसू आ गए। मोबाइल खेलते हुए नमाज गई तो क्या कभी हमारी आंखों में आंसू आए कि नमाज चली गई? सहाबा कहते अल्लाह अकबर, अगर किसी की नमाज छूट जाती तो दौरे रिसालत में वो इतना रोता, इतना रोता, इतना रोता कि जैसे बच्चे के मरने पर कोई बाप रोता है, ऐसे नमाज के छूटने पे सहाबा रोते थे। और जैसे मरने वाले की मौत पर उसके रिश्तेदारों से ताज़ियत की जाती है, वैसे नमाज छूटने वालों की ताज़ियत की जाती थी। ये सूरत हाल थी। अर्ज ये करने चला था कि सहाबा के दिल में अल्लाह का खौफ कितना था, अल्लाह की खशियत कितनी थी। आज खौफ और खशियत की बातें हम सुनना नहीं चाहते। अरे मौलाना छोड़ो, अल्लाह करीम है, बख्श देगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उसकी शान करीमी याद है? उसकी शान कहारी व जब्बारी याद नहीं? वो कहार और जब्बार भी तो है, अल्लाह अकबर, वो गैरत वाला भी तो है। इसलिए याद रखना, शान रहीमी पर भरोसा करके उसकी शान कहारी व जब्बारी को फरामोश मत कर देना। वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, वो सत्तार और गफ्फार भी है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक मर्तबा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत काब अहबार को बुलाते हैं और काब से कहते हैं, ए काब जरा मेरे पास आओ और मुझे बैठ करके ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो, खुदा की खशियत ज्यादा हो, अल्लाह का खौफ मेरे दिल में ज्यादा हो जाए। हालांकि फारूक आजम पहले ही अल्लाह से इतना डरते हैं, अल्लाह से इतना खौफ करते हैं। सैयदना फारूक आजम के उनकी आंखों के करीब जो गाल है ना, वो गाल पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। अल्लाह के खौफ से रोते रोते फारूक आजम की आंखों के करीब रोने के निशान पड़ गए थे। फिर भी कहते हैं, ए काब जरा बताओ ना मजीद वो आसमानी किताबें जो तुमने पढ़ी है कि अल्लाह का खौफ मेरे दिल में और कैसे पैदा होगा। अब जरा ध्यान से सुनना। जनाबे काबे अहबार सैयदना फारूक आजम के कहने पर अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आसमानी किताबों के अंदर जो बातें पढ़ी हैं उनमें से एक बात यह भी है कि जब क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि वो जहन्नम को लाए, तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें दी जाएगी। और जहन्नम के मुंह में जब 70,000 लगामें देकर जहन्नम को खींच करके लाया जा रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, जरा ध्यान से सुनना, जरा गौर से सुनना। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम बहुत ज्यादा बेबाक हो चुके हैं, हमें अपने एहतिसाब की जरूरत है। काबे अहबार कहते हैं कि जब जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें
میں دے کر جہنم کو لایا جائے گا تو اس وقت اس کے شرارے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے اللہ کے انبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کر عرض کریں گے اے اللہ آج ابراہیم جس کو تو نے اپنا خلیل بنایا وہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو ابراہیم کو امان دے دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے اے اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ آج موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، مولا تو مجھے دور پہ بلا بلا کر مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا تھا، مولا آج اسی کلیمی کی شان عطا کرنے کا واسطہ مولا آج موسیٰ کو تو اپنی امان دے دے۔ موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جناب عیسیٰ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے اے اللہ آج عیسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، اپنی کنواری بطول مریم ماں کے لیے بھی آج میں کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج تو مجھے صرف امان دے دے، آج میں اپنی امان چاہتا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں تھوڑا سا اپنے من میں ڈوب جاؤ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن۔ ذرا سوچو تو صحیح، معصوموں کی کیفیت یہ ہوگی، انبیاء کرام میدان محشر میں گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں امان طلب کر رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک ہے نفسی نفسی کی صدائیں ہمارے نبی کے سوا، سب کی زبانوں پہ نفسی نفسی کی صدائیں ہوگی، ہمارے نبی کے سوا سب گھٹنے زمین پہ رکھ کر اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ معصوم زوات، وہ معصوم ہستیاں جنہوں نے اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی کا ایک سیکنڈ نہیں گزارا، جب ان کی خوف کا یہ عالم ہے، ان کی خشیت الہی کا یہ عالم ہے، تو مجھے بتاؤ مسلمانوں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ اکبر، مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، تفسیر کے اندر موجود ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم چھوٹ جائیں گے، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے حساب لیے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، اللہ تم سے حساب لے گا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کے بارے میں حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے ایک نبی سے سوال کرے گا، اپنے ایک نبی سے سوال کرے گا۔ کون سے نبی سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے باپ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، قرآن نے گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، میرے آقا نے گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، لیکن اللہ سوال کرے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ تاکہ جو یہ جھوٹے عیسائی ہے ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، یعنی کہ کل ملا کر یہ کہ ایک نبی پر لگائے گئے الزام کی برات کی خاطر، اس کے تصفیے کی خاطر اس نبی سے سوال پوچھا جائے گا، حساب لینے کے لیے نہیں، الزام کے صفائی کے لیے۔ اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ اللہ یہ ایک سوال حضرت عیسیٰ سے کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ یہ ایک سوال حضرت عیسیٰ سے کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا طاری ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ مجھے بتاؤ جو جرم حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا، اللہ صرف اس کی صفائی چاہتا ہے تاکہ عیسائیوں کو ذلیل کرے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان ہو جائے۔ اس سوال پر بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے ان کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں جو کام حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا اس کے متعلق سوال کر لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے، وہ لوگ اپنی زبانوں میں طاقت کہاں سے لائیں گے جنہوں نے زنا کیا ہوگا۔ جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے زنا کیوں کیا تھا، وہ کہاں سے جواب دیں گے کیوں زنا کیا تھا؟ تم نے شراب کی بوتلیں حلق میں کیوں ڈالی تھی، وہ زبان میں طاقت کہاں سے لائیں گے؟
آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور پر یہ محبوب مشغلہ بن چکا ہے. آج سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ ناجائز تعلقات، لڑکی اور لڑکیوں کا، لڑکے اور لڑکیوں کا افیئر کا معاملہ. شادی شدہ لڑکیاں بھی معاذ اللہ سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر اب گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. اب تو حالات یہ ہے کہ بیٹیاں کسی کے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے. ماں باپ اسلامی تربیت نہیں کرتے، ماں باپ دین نہیں سکھاتے، ماں باپ صبر نہیں سکھاتے، ماں باپ تقوی نہیں سکھاتے، ماں باپ پرہیزگاری نہیں سکھاتے، بلکہ حالات یہ ہیں کہ بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا منظر دیکھا جاتا ہے. بیٹی بھاگے گی نہیں، بیٹے کو گود میں لے کر زنا کا منظر دیکھا جاتا ہے. بیٹا کسی کی عصمت کو تار تار نہیں کرے گا. کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے. آج یہ گناہ بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے. اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جب کوئی دوست گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے، تو وہ دوست اس کو منع کرنے کی بجائے اس کا سپورٹ کرتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی، دل کا درد ہے. اس کو سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار وہ دوست کیا جو اپنے دوست کی مدد نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، سچے دوست کی پہچان یہ ہے جب تو گناہ کرے تو وہ تجھے گناہ سے روک دے، جب تو خدا کو بھولے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلا دے. یہ کیا دوستی ہے. اور یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کو گناہ پر مدد کی، اگر کسی کی مدد کی گناہ پر، قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. کیوں مدد کرتے ہو؟ اور سن لو، اگر تم نے کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی کے لیے اپنے دوست کی مدد کی تو تمہارے شیشے کے گھر بھی محفوظ نہیں رہ جائیں گے. اس سلسلے میں پڑوسی ملک کا ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا. واقعہ یہ تھا، دو دوستوں میں بڑی محبت تھی. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، یار جو اپنی مسجد کا امام ہے نا، اس کی بیوی سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، آنکھیں چار ہو گئی ہیں. ایک کام کر، جب وہ امام نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جایا کرے تو تو اس کے پاس چلے جایا کر اور دیر تک اس سے مسئلے مسائل پر ڈسکس کیا کر اور اس کو پھنسا کے رکھا کر، تاکہ میں اس کے گھر جا کر کے جو کرنا چاہوں کر سکوں. ظالم دوست نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کہا دوستی کا حق ہے، میں بالکل جاؤں گا. اللہ کے لیے تو مسجد میں کبھی نہ گیا، دوست کے لیے مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، مسجد کے امام کو روک لیتا، مسائل میں الجھائے رکھتا. بیچارہ بھولا بالا سیدھا سادہ امام اسے جواب دیتا رہتا اخلاص کے ساتھ. کئی دن گزر گئے. ایک دن اس جوان کو احساس ہوا، میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں نے ایک دوست کی خاطر مسجد کے امام کو دھوکہ دیا. مجھے کام کرنا چاہیے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے اپنی مسجد کے امام سے معافی مانگ لینا چاہیے کہ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. وہ مسجد آیا، امام کے قدموں کو پکڑ کر کہنے لگا، امام صاحب میں نمازی نہیں اور علم دوست انسان نہیں، میں ایک بدبخت انسان ہوں، میں نے اپنے دوست کی خاطر آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. امام نے اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو. تو اس نے کہا، امام صاحب میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ انہیں تمہاری بیوی سے پیار ہو گیا ہے اور ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے ہیں، تو جتنی دیر میں آپ کو مسجد میں روک کے رکھوں گا اتنی دیر تک وہ آپ کی بیوی سے جا کر بیٹھ کر باتیں کرے گا، ہنسی مذاق کرے گا، ملاقاتیں کرے گا. تو میں آ کر آپ کو پھنسائے رکھتا تھا تاکہ آپ دیر سے گھر جائے، تاکہ وہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو چاہے کر سکے. اتنی بڑی بات کو سن کر امام کو تو ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے تھا، گر کے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آنا چاہیے تھا. مگر امام صاحب ہنسنے لگے. امام کو ہنستا دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی. اس نے کہا، امام صاحب میں آپ کی بیوی کی آبرو ریزی کی داستان سنا رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں. امام صاحب نے بڑی سادگی سے کہا، میرے بھائی میری کون سی بیوی سے تیرے دوست کے ناجائز تعلقات ہو گئے؟ میں تو ابھی کنوارا ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں اور میرے بوڑھے باپ کے سوا کوئی رہتا نہیں ہے.
ابھی تو میرے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، تو میری کون سی بیوی کے ساتھ تیرے دوست کے تعلقات قائم ہوئے؟ جیسے امام نے یہ جواب دیا فوراً اس کے دماغ کی بتی جل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو میرا دوست جاتا کس کے گھر تھا؟ جب تحقیق کیا تو پتا چلا کہ یہ اب شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر مار رہا تھا، اس کا شیشے کا گھر خود چکنا چور ہو گیا۔ معلوم کرنے پہ پتا چلا امام کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، خود ہی اس کا دوست اس کے گھر جا کر کے گل چھرے اڑاتا تھا۔ اب بتاؤ دوسرے کے گھر کا جلانے والا کیا اس کا خود کا گھر نہ جل گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صورتحال ہے، اور اچھی طرح یاد رکھو مغربی قوتیں تمہیں اسی گندگی میں ڈبونا چاہتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، سیدنا امام حسن مجتبی نے فرمایا تھا پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ زنا ایسا قرض ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے ادھر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے، تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے، تم کسی کی بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ، پاسائی اختیار کرو۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضرت مجھے عبادت میں لذت نہیں ملتی، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادتوں سے لذت چھین لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں زانی کی آنکھوں میں کوئی جھانک لے تو عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، جب کوئی خود زنا کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟